अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में पाकिस्तान में तलाक की बढ़ती हुई शरह और इसकी वजूहात पर बात की थी। नाज़रीन के इसरार पर आज हम इसी मौजू पर दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। तलाक ना सिर्फ एक कानूनी मामला है बल्कि इसके बहुत से दीनी, कानूनी, माशरती और नफसियाती पहलू भी हैं जो ना सिर्फ एक शादीशुदा जोड़े को मुतासर करते हैं बल्कि इसके दूर रस असरात बच्चों की शख्सियात और ख़ानदानों के नफाक तक जाते हैं। तलाक के बाद मियाँ बीवी तो ये समझते हैं कि वो आज़ाद हो गए, लेकिन बच्चों की शख्सियत में पैदा होने वाला खला शायद कभी पूरा नहीं हो पाता। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 माह के दौरान सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तलाक के 45,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बात करेंगे आज भी तलाक के हवाले से। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं डॉक्टर शादिया शहजादी, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर शादिया, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। डॉक्टर शादिया शहजादी के साथ तशरीफ़ रखते हैं इलामा असगर अस्करी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। इलामा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। हमें यूके से ज्वाइन किया है अनस अहमद रज़ा ने, एडवोकेट हैं। अनस साहब का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चले कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर थैंक यू सो मच। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा रहा हूँ, 0512331676। आपके ज़हन में कोई सवाल है, आप हमारे माहिरीन से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर शादिया, आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि तलाक का मौजू है और डेफिनेटली जब दो अफराद के दरमियान इस तरह के इख्तलाफात होते हैं जो तलाक तक ले आते हैं तो उसमें उनकी शख्सियात का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। क्या हमारे बचपन के जो तजर्बात होते हैं या बचपन की जो तरबियत होती है वो हमारी शख्सियत को फॉर्म करने में कोई ख़ास रोल अदा करती है कि जो बड़े होके हमारे अंदर लचक ख़त्म हो जाती है और हमारी बात पर हम डट जाते हैं या हम ये समझते हैं कि हम ही ठीक हैं, दूसरा फ्री गलत है? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में दोबारा इनवाइट करने का, और बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन, बड़ी इम्पोर्टेंट ये टॉक हमारी। आपने बात की कि बचपन के वाक़यात क्या असर डालते हैं, तो डेफिनेटली 100% इंसान की जो शख्सियत है, उसका जो बचपन है वो उसकी शख्सियत की बुनियाद होता है, जो वो बाद में ग्रो करता है और जो बनता है। अगर वो उसको अपने घर के अंदर बचपन में एक अच्छा माहौल मिला है, वालदैन के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इज़्ज़त नफ्स कहीं मजरूह नहीं हुई, बच्चे को कहीं पर किसी किस्म की नेगेटिविटी और वो नेगेटिव माहौल नहीं मिला, तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी इमोशनल लाइफ में भी स्टेबल होगा, सेटल्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस माहौल को, अपने पेरेंट्स को, अपनी चीज़ों को कॉपी कर रहा होगा। लेकिन अगर उसका वो माहौल नेगेटिव है, वालिदैन के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, उसका माहौल ठीक नहीं है, तो बच्चे पे उतना ही बुरा असर पड़ेगा। वो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली अब्यूज़ होगा और वो फ्यूचर में उसी तरह का रोल प्ले करेगा जैसा वो देख रहा था। तो बचपन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको डायग्नोस भी करने के लिए और देखने के लिए भी कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स और इश्यूज आए हैं। डॉक्टर शादिया, नफ्सियात ये कहती है कि जो बच्चा 12 या 13 साल का होता है तो वो अपने वालदैन के असर से ज़्यादा अपने हम उम्रों का असर ज़्यादा लेता है। वालदैन की बात उसके लिए सेकेंडरी अहमियत की होती है और अपने जो उसके हम उम्र होते हैं उनकी जो दिलचस्पियाँ होती हैं वो उनमें ज़्यादा उनकी तरफ राग़ब होता है। आप क्या समझती हैं कि अब आजकल जिस माहौल से गुज़र रहे हैं, जिस दौर से गुज़र रहे हैं, मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो क्या बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव फैक्टर्स असरअंदाज नहीं हो रहे? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि आपने जो एज रेंज बताई है 12 से 13, ये वो एज रेंज है जिसमें बच्चों के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, बॉडी की भी ग्रोथ हो रही होती है, इमोशंस की भी ग्रोथ हो रही होती है और साइकोलॉजिकल भी ग्रोथ हो रही होती है। और वो अपने उस सर्कल के अंदर जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि हमारे दोस्त क्या करते हैं, बाप क्या करते हैं, वो फिर उनको भी कॉपी करना शुरू करते हैं। अच्छी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करेंगे और लेकिन ज़्यादातर बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अब आपने कहा जी मीडिया इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। 3 चीज़ें हैं जिसको हम बहुत उससे हम मुतासिर होते हैं। या तो इंसान विजुअल मुतासिर होता है देख के, या इंसान सुन के मुतासिर होता है, या फील करके मुतासिर होता है। अब आप ये देखें कि हमारा मीडिया दिखा क्या रहा है टीवी के ऊपर, हमारा मीडिया सुनवा क्या रहा है टीवी के ऊपर, और हमारा मीडिया क्या कहता है कि फ़ील कैसे करो। अगर वो कहता है कि पॉजिटिव करो, पॉजिटिव दिखाएं, पॉजिटिव सुनाएं, तो वो पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर वो कहेंगे नेगेटिविटी, तो वो नेगेटिविटी आएगी। अब वो कैसे आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा सोशल मीडिया, हमारा टीवी ड्रामास, हमारी फिल्म्स,
یہ غیر حقیقت پسندانہ چیزیں، انریلسٹک چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ نارمل لائف میں پاسبل ہی نہیں ہے. وہ ڈریسنگ پاسبل نہیں ہے، وہ فکرے پاسبل نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ پاسبل نہیں ہے جو دکھائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس میں جو کوئی بھی ڈرامہ ہے تو اس میں ایک دم سے دکھا دیں گے غصہ، اور وہ غصہ تھرو آؤٹ آپ دیکھیں وہ لاسٹ ایپیسوڈ تک چلتا رہے گا. پھر فوری بدلہ اس کا، وہ لاسٹ ایپیسوڈ تک بدلا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بدلہ لینا چاہیے. اس کے بعد جب وہ فکرے یا وہ سینٹینسز بولتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ٹھیک ہوں، تو وہ یہ ایسی سوچیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بہت حد تک متاثر کرتی ہیں. اس لیے اس میں میڈیا بہت میجر رول پلے کر سکتا ہے کہ اس کو کس طرح پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے بجائے نیگیٹو دکھانے کے، کیونکہ جو آج کل ریلیشن شپس دکھا رہے ہیں ہماری میڈیا کے اوپر وہ بہت ہی انریلسٹک ہے. چلیں اس پہ بھی ہم ابھی تفصیل سے بات کرتے ہیں میڈیا کیا دکھا رہا ہے ہمیں. علامہ صاحب، ہمارے معاشرے میں اگر بچہ یا بچی اپنے پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی فلاں کے ساتھ ہو جائے تو نارمل اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی بچے یا بچے کی ایسی خواہش ہے تو اس میں والدین کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور دین اس پہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اور انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پر بات بھی ہونی چاہیے. اور یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے اس میں جو شریعت نے، جس کو زیادہ اسلام نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، کہ اگر وہ ہم کف ہیں اور ان کا وہ جو سٹیٹس ہے وہ میچ کر رہا ہے تو پھر والدین کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور یعنی اگر ان کا علمی لیول ایک جیسا ہے اور معاشی طور پہ بھی اگر زیادہ کوئی ان میں ڈفرینسز نہیں ہیں جو کل کو شادی کے بعد مشکلات ایجاد کر سکتی ہے. فرض کریں لڑکی اگر غریب گھرانے کی ہے، لڑکا مالدار ہے، تب بھی مسائل ہوں گے، یا لڑکی پڑھی لکھی ہے، لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے، تب بھی مسائل ہوں گے. تو لہذا اگر ہم کف ہیں، جس کو شریعت نے ہم کف کہا ہے، وہ اگر موجود ہیں، وہ شرط پائی جاتی ہے، تو پھر خام خواہ کی ضد جو ہے وہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہے. والدین کا بعض اوقات والدین بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ منفی ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بنیادی شرط جو اسلام نے کہی ہے ہم کف والی، اگر ان میں پائی جاتی ہے تو پھر والدین کو رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اور شادی کر دینی چاہیے. علامہ صاحب، دین میں یا قرآن پاک کی ہم بات کریں تو بڑی واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قبیلے اس لیے بنائے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے. جی جی. اور کہیں یہ دین میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں شادی ہی نہیں کر سکتا؟ یا ایک جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بڑا سٹرونگ یہ ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے جی کہ وہ راجپوت کہتے ہیں جی ہم نے راجپوتوں میں کرنی ہے، شیخ کہتے ہیں جی ہم نے شیخوں میں کرنی ہے، سید کہتے ہیں جی ہم نے سیدوں میں کرنی ہے. یہ دین میں دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، یہی ہمارا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ دیکھیں قرآن نے واضح کہا ہے کہ یہ قوم قبیلے تو اصل ہماری شناخت کا ذریعہ ہے، ورنہ اصل میں ہر انسان سب سے زیادہ عزت اور احترام اس کی ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہے، جو متقی ہے، تو وہ کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے. اور پھر انبیاء کی سیرت دیکھیں، اولیاء کی سیرت دیکھیں، تو انہوں نے تو یہ جو قوم اور اقوام، قبیلے قبائل کا سسٹم ہے، اس کی نفی کی ہے. کسی عربی کو اجمی پر برتری نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ برتری نہیں ہے. تو آپ سیرت طیبہ دیکھیں، آئمہ کی سیرت دیکھیں، اور قرآن بھی یہی واضح میسج دے رہا ہے. تو لہذا خدا کے لیے ہمیں اب اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. یہ جو روایتی ہم نے اپنی بنا رکھی ہیں نا، ایک معیارات ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں، تو ایک مشکل یہ بھی آئی آج کل ہمارے معاشرے میں کہ وہی اگر ایک اچھا لڑکا مل رہا ہے، چاہے وہ اب آپ کے بقول وہ کسی نیچی قوم کا ہے، تو اگر وہ اس کی شرافت بھی ہے، اچھا ہے، شریف آدمی ہے، تو معیار تو اس کی شرافت ہے، وہ دیکھنا چاہیے نا. قوم قبیلہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ میں علامہ صاحب کسی کا شاید پڑھ رہا تھا، میری اصلاح بھی کر دیجئے، کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے وہ بنی قریش سے تھے، جی جی اور والدہ بنو عدی سے تھی. جی جی، ایسے ہی ہے. اور ایسے ہی بالکل انبیاء نے جو شادیاں کی ہیں وہ بھی ایسے مختلف قبائل سے ہوئی ہیں، اور ان کے بعد اصحاب نے اولیاء کی بھی جو ہوئی ہیں وہ بھی ایسے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے وہاں پر کہ جناب بڑے قبیلے کا ہو، ہمارے خاندان کا ہو. تو خدا کے لیے اب ان چیزوں سے باہر نکلیں. یہ خام خواہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے ایک روایت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دین اس چیز کی نفی کرتا ہے. اور ایک ہی چیز دیکھیں، لڑکا اچھا ہو، شرافت ہو تو ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ پڑھا لکھا ہے، بچی کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اس کی زندگی چل پائے گی آسانی سے. بیسیکلی اس کا اپنا بیہیویئر اور اس کے کریکٹرسٹکس دیکھنے ہیں. اچھا انس، ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہے طلاق کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ قانونی طور پر کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ
ایک جب شخص اپنی ایک خاتون یا ایک فرد جو ہوتا ہے وہ عدالت میں جا کے طلاق کی درخواست دیتا ہے اور وہ عدالت اس درخواست کو ایکسیپٹ کرتی ہے. جی اس میں بیسیکلی طلاق اس میں دیکھنا چاہیے کہ طلاق ہے کتنے قسم کی. سب سے پہلے تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک جو طلاق ہے، طلاق کا کنسیپٹ ہے کہ جو ہسبینڈ اپنی وائف کو دیتا ہے اس کو بیسیکلی طلاق کہا جاتا ہے. لیکن جو کورٹ کے پاس جا کے مانگی جاتی ہے یا اپلیکیشن دی جاتی ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے، جو کہ وائف کی طرف سے اپلیکیشن کو کورٹ میں دی جاتی ہے، فیملی کورٹ کے اندر. ناظرین بات کر رہے ہیں طلاق کے حوالے سے. ابھی ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے ولایت کے حوالے سے. تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی کہ جو ایک لڑکی ہے اس کا جو ولی کا حق ہے وہ اس کے باپ کے پاس ہے. جی اور جیسے ہمیں سوال بھی کیا گیا کہ کیا اگر 2 کزن ہیں اور دونوں آپس میں وہ پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور وہ جو لڑکی ہے اس کی والدہ نہیں مانتی، والد مانتا ہے، تو اس سچویشن میں کیا دین کہتا ہے؟ دیکھیے، جو اصل ولی ہے نا، آپ نے بھی یہی کہا، ولایت کا حق جو ہے وہ شریعت نے والد کو دیا ہوا ہے، والدہ کو نہیں دیا ہوا. اور اس لیے والد اگر راضی ہے لڑکی جہاں رشتہ کرنا چاہ رہی ہے اور والدہ راضی نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ لڑکی کر سکتی ہے، چونکہ اصل جو ولی شرعی ہے وہ والد ہے. اگر والد نہیں ہے تو پھر دادا ہے، والدہ کو ولایت نہیں ہے. اور اس کا بھی فلسفہ یہ ہے، چونکہ ظاہر ہے مرد جو ہے، مرد کو اللہ نے ولایت دی ہوئی ہے، چونکہ ظاہر ہے عورت جو ہے، خاتون جو ہے جذباتی ہوتی ہے، احساساتی ہوتی ہے اور بعض ایسے فیصلے کر لیتی ہے، خاص طور پہ بچی اگر ہو، جوان ہو تو اس کا تجربہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے والد اور دادا جو ہے اس کو یہ ولایت کا حق دیا ہے شریعت نے. ان میں سے اگر والد اگر راضی ہے، والدہ بے شک راضی نہ ہو تو پھر وہ بچی شادی کر سکتی ہے. ان صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ عدالتی نظام کے حوالے سے، اور ہم نے ابھی بات کی کہ ایک تو طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے. تو اکثر خواتین جو ہیں وہ خلا کے لیے کورٹ چلی جاتی ہیں. تو کیا جو عدالتیں ہیں وہ سمپل دیکھے بغیر ہی یا کسی چیز کو ثابت کیے بغیر ہی ایک عورت کو خلا دے دیتی ہیں، یا اس میں کیا ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے ایک عورت کے لیے؟ جی ایسا تو بالکل نہیں ہوتا کہ فوراً آپ کو جاتے ہی ساتھ ہی خلا مل جائے. اس میں کافی پہلو دیکھے جاتے ہیں، اور بیسیکلی جو طلاق ہے وہ تو فوراً ہو جاتی ہے، 90 days کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر فوراً ہو جاتی ہے تھرو یونین کونسل. لیکن جو خلا ہے اس میں بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں جاتے ہیں آپ، اس میں کیا نام ہے اس کا، آپ کورٹ میں جاتے ہیں، ایویڈنس ہوتی ہیں، ڈیٹس بھی ڈلتی ہیں، کبھی پارٹیز آتی ہیں کبھی پارٹیز نہیں آتی. بہت سی چیزیں اس میں ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ عورت باقی رائٹ پہ ہے یا اس میں مرد کا کیا قصور ہے. کافی چیزیں دیکھنے کے بعد اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں، 2 سال بھی لگ جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کورٹس میں جانے کا نقصان یہ بھی ہے کہ کورٹس میں پیچھے بیک لاگ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیس لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. صرف جج ایک کیس نہیں سن رہا ہوتا ہے ایک دن میں 50 کیسز اس کے پاس ہوتے ہیں. مل جاتی ہے خلا، ایسا نہیں کہ نہیں ملتی، مل جاتی ہے خلا، لیکن بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے یہ. تو مطلب تو پھر یہ ہونا کہ فرض کریں کہ ایک عورت پر واقعی ظلم ہو رہا ہے یا اس کا خاوند اس کو مار رہا ہے، تو ایک مظلوم کو ثابت کرنا پڑتا ہے عدالت میں جا کے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جی بالکل، اس میں اس کو ایویڈنسز دینے پڑتے ہیں، ثبوت دینے پڑتے ہیں، جو وہ بات کہے گی اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے اس کو. ہاں، یہ ایک بارے نظام کا حصہ ہے جی کہ مظلوم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے اوپر واقعی ظلم. اچھا، اس میں دیکھیں میں ایک سوال آپ سے، ہمارے ایڈوکیٹ صاحب جی، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے اور خاتون جو ہے خلو کے لیے اگر چلی جائے کورٹ کی طرف، تو حکم یہ ہے کہ ان کی پہلے سلو کرانے کی کوشش کی جائے. کیا ہمارا آج کا عدالتی نظام جو ہے، جج صاحب اس پر کوئی کاوش کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ان کی کوئی رضایت نامہ رضایت کی جائے، ان کو ایک دوسرے کے اصلاح کی جائے، سلو کرانے کی کوشش ہوتی ہے، یا یہ کہ بس ایویڈنس دینے کے بعد وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ بلکہ میں آپ کے سوال کو اور بڑھا کے آگے کر دیتا ہوں کہ انصب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یورپین کنٹریز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب کوئی طلاق کا کیس جاتا ہے تو وہ 1 سال تک اس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو کونسلرز کے پاس بھجوایا جاتا ہے
تاکہ ان کے درمیان ریکانسیلیشن کی جا سکے. کیا ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی نظام ہے کہ اس میں طلاق کا یا جو خلا کا کیس ہے اس کو فیصلہ کرنے سے پہلے جج اس کو کسی کونسلر کے پاس بھجوائے؟ اس طرح کا تو ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے، لیکن جب یونین کونسل کے پاس جاتا ہے وہاں پہ ضرور کونسیلیشن ہوتی ہے. جیسے مولانا صاحب نے سوال کیا کہ جب کورٹ میں جاتا ہے تو میرے تھوڑے سے ایکسپیرینس کے مطابق میں نے جو دیکھا ہے، جب فیمیل ججز ہوتی ہیں وہ ضرور یہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ طلاق تک نہ جائے، خلا کی طرف میٹر نہ جائے، دونوں کو آپس میں بٹھا کے سارٹ آؤٹ کر دیا جائے میٹر، جبکہ میل ججز سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس معاملے میں. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک ماہرانہ رائے ہے آپ سب کو، یہ مطلب کہ طلاق کی ریشو اگر آپ نے کم کرنی ہے نا تو جو اپنے کیا کہتے ہیں جو دیا جاتا ہے حق مہر، اچھے علماء کہتے ہیں کہ 2 تولے کا زیور ہو، 3 کا ہو یا 10 تولے کا، وہ حق مہر میں لکھا جائے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرد ایسے ہی ہر وقت یہ نہیں کہے گا میں طلاق دے رہا ہوں، اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اگر 3 تولے کا زیور ہے تو یہ میرا 15 لاکھ روپیہ جائے گا، اور وہ کہے گا یار نبھا کر لو. اب میں اس پہ تھوڑا سا جی آپ کو ایڈ کر دوں کہ میری ابھی علامہ صاحب سے بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ پیچھے کسی اس بات پہ کچھ اجتہاد ہوا تھا اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ حق مہر کی جو رقم ہوگی وہ ایک جو اس کا مرد ہے اس کی 1 سال کی کمائی کے برابر ہوگی. نہیں اس کمائی نہیں ہے، حق مہر جو ہے نا، اچھے علماء کہتے ہیں کہ جو شادی کا جوڑا ہے نا مرد کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے وہ بھی اس کا حق ہوتا ہے، مرد واپس نہیں لے سکتا. یہ شرعی طور پہ میں بتا رہا ہوں. اور طلاق کی ریشو کم کرنے کا دیکھیے اس حوالے سے میں جو اسلام نے شریعت نے جو رہنمائی کی ہے نا، چونکہ اب ظاہر ہے ہم میٹیریلسٹ ہیں، ہماری سوچ کے پیمانے ہی ایسے ہیں، ہم ساری چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں. تو اسلام نے حدیث شریف میں یہ ہے، پیغمبر کرام اسلام نے فرمایا کہ جس خاتون کا حق مہر کم ہو وہ زندگی بابرکت ہو جاتی ہے. اچھا کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ بے شک 1 ملین 2 ملین رکھ لیں حق مہر، لیکن وہاں خرابیاں بھی زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں، چونکہ بنیاد ہی آپ ایسی چیز پہ رکھ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آج کل تو یہ سودے بازیاں ہوتی ہیں، شادیاں نہیں ہیں، سودے بازی ہوتی ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر حق مہر زیادہ لکھا ہوتا ہے نا وہاں پہ مرد طلاق نہیں دیتے بلکہ حالات ایسے پیدا کرتے ہیں عورت کے لیے، تکلیف دہ حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے خلا لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے، جو خلا کے لیے جاتی ہے تو اس کا وہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو لہذا حق مہر جتنا کم ہوگا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں برکت آ جاتی ہے اور خدا کی مدد شامل ہو جاتی ہے، وہ گھر بابرکت ہو جاتا ہے. تو لہذا اس کو یہ نہ کریں آپ مجھے نہیں معلوم کون سے اچھے علماء کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حق مہر زیادہ ہونا چاہیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. انہوں نے اپنے طور پر ایک اچھی رائے دی ہے کہ شاید مرد باؤنڈ ہو جائے گا، لیکن مرد باؤنڈ نہیں ہوتا. ہاں وہ چیری عورت کے لیے حالات بدتر کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی، ہاں کہ وہ خود جاتی ہے کہ میں سے جان. اور میرا تجربہ ہے بہت سارے ایسے عقد ہوئے ہیں جہاں پہ حق مہر کم رکھا گیا ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، وہاں زندگی بڑی پیار محبت سے آگے بڑھ رہی ہے. یعنی وہ ابتدائی سے وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، بیٹی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کوئی نہیں ہے. ایک باپ بیٹی کو دے رہا ہوتا ہے، یعنی وہ حق مہر کیا چیز ہے. ڈاکٹر صاحب سائیکولوجیکل اور سوشلی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ کوئی شورٹی نہیں ہے کہ جتنا زیادہ حق مہر ہوگا وہ شورٹی زیادہ ہوگی، بالکل ایسی بات نہیں ہے. اچھا شادیہ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب نفسیاتی پرابلمس ہوتی ہیں تو ہم اس کو چلو کاؤنسلنگ بھی کر لیتے ہیں، اس میں گائیڈنس بھی دے دیتے ہیں. اب نفسیاتی کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ایک تو نفسیاتی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے اندر پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں وہ جو بڑے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت سارے کیسز میں دیکھا گیا کہ یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہیں، ان ڈس آرڈرس کی وجہ سے بھی ڈائیورس کی ریشو زیادہ ہے. اب وہ کیوں ہے؟ پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھنے والوں کو تھوڑا سا ہم بتا دیں. فار ایگزامپل بہت اگریسو ایٹیچیوڈ ہے، نارسسٹک بیہیویئر ہے، مطلب کنٹرولنگ بیہیویئر ہے، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، ایون کہ ابیوز کرتے ہیں، فزیکل
इमोशनल अब्यूज़ करते हैं, तो इस किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं ना ये सारे होते हैं, तो बिल्कुल इनको ठीक किया जा सकता है अगर वो इंसान खुद आइडेंटिफाई कर ले कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। पर्सनैलिटी वाला तो आइडेंटिफाई नहीं करता ना, जो दूसरा मैं आपको थोड़ी सी मैं वजाहत करता हूँ। देखिए हम एक बीमारी है जिसको OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक बंदा बार बार हाथ धो रहा है, बार बार वो हाथ धोता है, वो कहता है शायद पाक नहीं हुए, फिर हाथ धोता है। अब इसमें एक तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसको पता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और उसका मुझे ट्रीटमेंट लेना है, ये मेरे लिए अजाब बना हुआ है। अभी उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ओ हो ये भी नापाक है, ये भी नापाक है, ये भी नापाक है, ये इस कुर्सी पे बैठा था मैं अब इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, ये मैं जब अपने कपड़े चेंज कर लिए मैं अब ठीक हो गया, ये उसकी कंसिस्टेंट ये हाँ। अब वो ये कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं हालांकि वो गलत है, मैं ठीक हूँ और वो दुनिया बाकी सारी बेवकूफ है, पागल है, वो नापाक है, उनको पता ही नहीं पाकी नापाकी क्या होती है। तो अब जब इस लेवल पे चला जाएगा वो तो ट्रीटमेंट के लिए कभी नहीं आएगा। हाँ, तो फिर अगर ऐसे किसी शादीशुदा जोड़े में एक फ्रीक या दोनों फ्रीक में से कोई ऐसा होता है जिसमें ये इंसाइटी नहीं होती कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये भी तो एक तलाक की वजह बनती है ना जी। 100% है, 100% है, क्योंकि उसके ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, ऑब्सेसिव चीज़ें हैं, तो बिल्कुल है। लेकिन उसके लिए जो दूसरा बंदा है, उसकी फैमिलीज मेंबर्स हैं, वो उसको ले जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए, साइकोथेरेपी के लिए, और साइकेट्रिस्ट के पास भी अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो बिल्कुल ये ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, आप इसे आगे एक सवाल हम करते हैं। नॉर्मली जब हम जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम हर बंदे से बड़ा ऊंचा बोलते हैं, तो हम शायद ये हमारा ये बिलीफ होता है कि हम अपने एंगर के साथ अपने इर्द गिर्द की दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। सवाल इस पे हम बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्करी साहब, एक मर्द का अगर निभाह किसी वजह से नहीं होता तो उलमा कहते हैं कि वो मर्द तलाक देते वक्त कोई गिफ्ट दे उस औरत को, और वो कहते हैं उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जब वो दूसरी जगह शादी करेगी ना, तो वो अगर उससे बुरा मर्द उसको मिलता है ना, तो वो कहेगी कि मैं रिटर्न बैक करूं इससे, तो मेरा पहला खामद ही अच्छा था। तो गिफ्ट दे के उसको तलाक देनी है ताकि माशरे में तलाक की रेशो कम हो। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो खैर इसलिए इस्लाम ने ना तलाक को बड़ा मुश्किल अमल बनाया है। मुश्किल अमल से मुराद ये है कि तलाक में ऐसे तलाक जब इंसान पूरे शऊर के साथ ना हो, गुस्से में हो, तो उस हालत में तलाक नहीं होती। फिर तलाक देते वक्त सीगा पढ़ा जाता है, उसमें दो आदिल अफराद का होना ज़रूरी होता है। तो तलाक एक नापसंदीदा अमल है, अगरचे हलाल है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगर उसका निभा नहीं होता तो बहरहाल शरीयत ने एक रास्ता भी रखा है उसके लिए तलाक का। ये जो आप गिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो गिफ्ट देने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने एक ज़िंदगी का हिस्सा साथ गुजारा है, तो एक आखिर में आप एक अच्छा हुस्न सलूक के साथ अगर आपकी जुदाई हो रही है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो नेकी है, अच्छा काम है। आप पता नहीं दीन में तो कहा गया कि उसके बाद पर्दा रखें उसका। जी ऐसे ही है, इज्जत दें, निभा नहीं हुआ तो छोड़ना है तो इज्जत के साथ, जी इज्जत के साथ छोड़े, ऐसे ही। डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं, एक हम सवाल अंश से कर लें। अंश, आप ये बताइए कि आप तो इस तरह के बहुत सारे केसेस देखते हैं, तो इन केसेस में जब अदालतों में ये केसेस आते हैं तो इसमें ऐसे कौन कौन से मुआशी या मुआशरती अनासर होते हैं जो कि एक जोड़े को तलाक की जानब धकेल देते हैं? जी, इसमें बहुत से सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि डाइवोर्स की वजह बनते हैं। सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, बाकी मुल्कों से कंपेयर किया जाए तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि उसके बाद साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की हुई है लोगों ने, उसके बाद स्टिल जॉब्स के लिए बाहर फिर रहे होते हैं, लेकिन जॉब्स कहीं नहीं मिलती। फिर उसके बाद लव मैरिजेस की अगर बात की जाए तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, जो कि शादी से पहले कुछ होता है और शादी जब हो जाती है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फिर कुछ लोगों में इमोशनल इमेच्योरिटी नहीं होती। फिर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ लोगों में टॉलरेंस बहुत कम हो जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ खवातीन बहुत ज्यादा जा रही हैं। तो बेसिकली जो जैसे डॉक्टर साहिबा ने पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो टीवी के ड्रामाज हैं, मूवीज हैं, वो बहुत एक चीजें क्रिएट कर रही हैं, बहुत फस क्रिएट कर रही है इस तरफ जाने के लिए। डॉक्टर साहब, जारहाना हवाले से हम बात करते हैं कि हम समझते हैं कि हम अपने गुस्से से एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
تو ایسے لوگ جو ابھی آپ نے بات کی کہ پرسنالٹی میں بھی غصہ ہوتا ہے, بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹالرنس نہیں آتی ہے, ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اس حوالے سے کہ اگر وہ کسی کی چھوٹی سی بات پہ بھی اینوائڈ ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں, تو اگر وہ غصہ نہ کریں تو کیا ہوگا اور غصہ کر کے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ بعد میں کہ ہم نے غلط کر لیا, تو پلیز وہ اطمینان سے سنیں یہ بات. یہ جو جارحانہ رویہ نا, جس کو ہم ایگریسو بیہیویئر بھی کہتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, مطلب ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں اور تشدد سے بھی گریز نہیں کرتے, بیوی کے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی, اور توڑ پھوڑ بھی کرنا اور بہت کچھ کرنا. جب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں اسپیشلی جب وہ دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کا رویہ وہ بھی اپنائیں گے. وہ کہیں گے یہی سیٹ پیٹرن ہے, جب میں باپ بنوں گا یا جب میری بیوی آئے گی مجھے بھی یہی کچھ کرنا ہے جو میرا باپ کر رہا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن وہ بچہ اسی طرح ٹرینڈ ہو گیا. لیکن اگر ماحول گھر کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا, جارحانہ نہیں ہوگا, مثبت چیزیں ہوں گی اور گھر کا پورا انوائرمنٹ پازیٹیو ہوگا, پیس ہوگا گھر میں, کا مطلب ہے آپ جب گھر میں داخل ہو تو سکون ہو, گھر میں گھٹن نہ ہو, بے چینی نہ ہو, تو اسی طرح کا بچہ بڑا ہو کر ویسے ہی وہ رول پلے کرے گا. تو ابھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں سارے آپ سے ڈر جائیں, سارے بے چینی پہ آ جائیں اور آپ کو لگے کہ میں کسی اجنبی گھر میں آ گیا ہوں, اور گھر والوں کو بھی ایسا لگے او ہو یہ آیا کیوں ہے گھر پہ. تو یہ خود اپنی اسیسمنٹ کریں کہ کیا ایسا کرنا چاہیے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گالی گلوچ کرنا, کھانا پسند نہیں آیا تو اٹھا کے دے مارنا, اور بہت غصہ کرنا کہ یہ کوئی بات نہیں, آرام سے محبت سے. وہی جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جو پہلا پارٹ میں بات کی تھی کہ آپ کا باڈی لینگویج اور آپ کے ورڈز اور آپ نے کیا ٹون استعمال کی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے آپ کی فیملی میٹرز کے اندر. وہ اسی بات میں بات کروں نا جی, ہمارے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں کوئی پنجابی کا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا دے وچ رکھ فقیرا ایسا بین کھلون, تو ہوویں تے حسن سارے نہ ہوویں تے رون. تو یہ نہ ہو کہ آپ نہ ہوں تو لوگ ہنس رہے ہوں کہ جناب جان چھوٹی سے. جی ہمارے سے کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. طلاق کے سلسلے میں یہ بات کرنی تھی کہ قرآن میں آتا ہے طلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ ہے. حکم یہ ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد وہ مرد کسی بھی وجہ سے اس کو عورت کو بیڈ روم سے گھر سے الگ نہ کرے, 1 مہینہ وہ دیکھے کہ نارمل ہوتے ہیں, اگر پھر نہیں ہوتے تو پھر دوسری طلاق دے, لیکن پھر اس عورت کو گھر میں رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا لت مار کے اس کو نکال دینا ہے اور بچے دادی کے پاس رہیں. پھر تیسری طلاق کے بعد کہا گیا ہے, عسکری صاحب بھی ڈیٹیل بتائیں گے, تیسری طلاق کے بعد پھر واپسی نہیں ہوتی. تو مرد جو ہے نا اس کا مین کردار ہے, عورت کا اتنا کردار نہیں ہے. السلام علیکم. جی بالکل یہ درست فرما رہے ہیں, اور قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں طلاق, اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ طلاق کو نا بہت مشکل بنایا گیا ہے, بار بار موقع دیا گیا ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں, یعنی پہلی دفعہ اس نے طلاق دی ہے پھر وہ ویٹ کرے, اور ممکن ہے مہینے بعد, 15 دن بعد, 20 دن بعد پشیمان ہو جائے ان میں سے کوئی ایک فریق ہو, شاید قریب ہو جائے. تو شریعت نے ان کو موقع دیا ہے, پھر دوسری طلاق, پھر تیسری کے بعد پھر جو ہے نا وہ جدا ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ 3 مہینے کا جو ہے طلاق رجعی کا جو پیریڈ ہے, دورانیہ ہے, یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ممکن ہے غصے میں ایسی 1-2 دور ہو جائے, طلاق ہو جائے, لیکن بعد میں جب وہ سوچیں تو شاید وہ دوبارہ نادم ہو جائے, پشیمان ہو جائے. تو حقیقت میں ابھی ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے تھے نا, ہمارا چونکہ بنیادی طور پہ ہماری تربیت نہیں ہوتی, یعنی شریعت نے بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے یہی نقصانات ہیں. اور دوسری بات, شوہر سمجھتا ہے کہ میں تو حاکم ہوں اور یہ بیوی میری لونڈی ہے اور میری مرضی جو بھی میں کروں, میں تو اس گھر کا سربراہ ہوں, مالک ہوں. یہ خود تصور جو ہے, یہ کنسیپٹ, یہ غیر اسلامی, غیر دینی, غیر اخلاقی ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے سے اچھی وضاحت کریں گے کہ سورہ عصر میں یہ بڑا کلیئر کہہ دیا گیا ہے کہ اس زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں ہے, اور صرف وہ لوگ جو ایمان لائے, عمل صالح کیا, حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے, تو صبر کا شرط ہاں, یعنی مومن ہونے کے لیے صبر کا ایک مین ستون اس میں آ گیا. اور بڑی اچھی بات کی آپ نے, حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے, اور اسی سورہ کے تناظر میں کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد, ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو بدن کے میں سر کی حیثیت ہے, یعنی سر کے بغیر بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لہذا صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا. اور
کوئی یہاں پر حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جناب وہ کوئی مرد وہ ہے وہ آقا ہو گیا، عورت غلام ہوگی اس کی. غلام ہے، کوئی لونڈی ہے، ایسی چیز نہیں. انصر سے 2 سوال ہیں جی. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں فیملی لا کے مطابق مرد اور عورت کے لیے کیا طلاق کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں طلاق، خلا اور جو میوچل سیپریشن ہے ان میں کیا فرق ہے؟ کائنڈلی سوال ریپیٹ کر دیں پلیز. پاکستان میں جو فیملی لا ہے اس کے مطابق مرد اور عورت میں جو طلاق کا جو قانونی طریقہ کیا ہے، کیا دو علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں؟ ایک سوال ہو گیا، اس کا جواب دے دیں پہلے. جی ٹھیک ہے. بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طلاق ہوتی ہے اور ایک خلا ہوتی ہے. طلاق جو ہوتی ہے وہ وربلی پروناؤنس کر کے دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف وربلی پروناؤنس کر کے نہیں دی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یونین کونسل کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے ان رائٹنگ. تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے، جو کہ ہسبینڈ کی طرف سے ہوتی ہے. اور جو وائف کی طرف سے لی جاتی ہے تھرو کورٹ، فیملی کورٹ، اس کو خلا کہا جاتا ہے. اور یہ جو طلاق، خلا اور میوچل سیپریشن، یہ کوئی میوچل سیپریشن تھرڈ ٹرم ہے کوئی؟ میوچل سیپریشن تو آپ گھر پہ بیٹھ کے دونوں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا، ہم دونوں کی ویلیوز ڈفرینٹ ہیں یا مائنڈ ڈفرینٹ ہے، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو میوچل سیپریشن کہیں بھی ہو سکتی ہے، گھر پہ ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں طلاق اور خلا نہیں ہوتا، بس دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں. بس سیپریٹ ہوتے ہیں، راضی ہو کے سیپریٹ ہوتے ہیں، خوشی خوشی سیپریٹ ہو جاتے ہیں دونوں. آپ بتائیں جی ذرا نفسیات کے حوالے سے کہ جب لو چل رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے لڑکی کے بارے میں کہ دنیا تو تیرے تو حسین کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تیرے ورگی تو ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اور وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو بھی ذرا وہ شہزادہ گلفام سے کم نہیں ہے، تیرے اندر خامی کوئی نہیں ہے. شادی ہوتی ہے تو 3 مہینے بعد وہ جب کہتی ہے نا گیس کا سلنڈر پر آ کے لا، یہ بجلی کا بل آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ گھر کا کرایہ بھی آ گیا ہے، تو وہاں جب پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہوتی ہے تو اختلافات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری لو میرجز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ طلاقوں پہ ہوتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے اس بات کی؟ کیا بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ اور وہ ایک ڈریمیٹک قسم کی جو ہوتی ہے، خوابوں کی جو ہوتی ہے، وہ اس طرح کی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کسی کی بھی جو طلاق ہوئی ہے وہ لو میرج ہے یا ارینجڈ میرج ہے. لو میرج میں ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو لو میرجز ہے نا اس میں وہ اس وقت ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا تو ہی سب سے حسین ہے، تو ہی سب سے مرد ہے، بس یہ وہ ان کو فور دا ٹائم بینگ وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے رہنا شروع کرتے ہیں، جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ ملتا نہیں ہے، معاشی پرابلمس بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور پھر ان کی وہ بچوں کی پرورش، اور یہ آپ نے جو سلنڈر کا ذکر کیا، یہ جو ساری گروسریز اور یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ لائف دس از لائف. تو اس وقت ان کو لگتا ہے بھائی نہیں یہ تو میرے قابل ہی نہیں ہے، نہ میں اس کے قابل ہوں، یہ تو میرا خرچہ نہیں اٹھا پاتا. پھر روزانہ ان کی کمیونیکیشن میں پرابلم آتی ہے اور روزانہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ صرف لو میرجز میں ایسا ہوگا، یہ ارینج میرجز میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ لو میرج اور ارینج میرج کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے. طلاق ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے، طلاق ہوتی ہے جب ایک دوسرے کا تحفظ نہیں کرتے، ایک دوسرے جب سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتے، گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل. اور ایک دوسرے کو تنزیہ گفتگو کرتے ہیں اور برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے ایک دوسرے کو عزت دے، محبت دے، ایک دوسرے کا کیئر کرے، چاہے لو میرج ہے چاہے ارینج میرج ہے. علامہ صاحب، نارملی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی یا لڑکے کی فیملی ہوتی ہے، بجائے وہ پازیٹیو رول ادا کرنے کے وہ نیگیٹو رول ادا کر رہی ہوتی ہے. ماں لڑکی سے روز فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہی ہوتی ہے تینوں کی لوڑ ہے سستی کو نوکر ہے، تو تینوں کی ضرورت ہے، تو چاہ بنا کے دینی پئی ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اس کو پوچھ رہی ہے. تو یہ جو ایک فیکٹر ہوتا ہے جو روز کی فیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں آپ دین کے حوالے سے بتائیں کہ بڑوں کا کیا کردار ہے یا بڑوں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہرحال یہ بھی المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ آج سے اگر کوئی 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر میاں بیوی میں کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا ہے تو وہ فوراً اس کو بٹھا کے ان کو حل کر لیا کرتے تھے. لیکن آج کل یہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ بدقسمتی سے اکثر جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ بڑوں کی خیر ضروری مداخلت کی وجہ سے ہو رہی ہیں. بھئی اسلام نے ان کو ایک پرسنل لائف گزارنے کا حق دیا ہے، آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں. ان کی ایک فطری ایک جائز خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو آپ آزاد چھوڑ دیں. ہر بات پہ اگر ماں کی طرف سے لڑکی کو کال آتی رہے گی تو پھر ظاہر ہے
پھر وہ گھر نہیں بسے گا. یا ادھر سے بھی اگر لڑکے کو بھی اگر والد کہتا رہے یا والدین کہتے رہیں تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو میرے خیال میں خدا کے لیے شریعت یہ کہتی ہے وہ اب میاں بیوی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں آپ ان کی تربیت اچھی اگر کی ہے, ان کو آپ نے سمجھا دیا ہے, تو آپ ان کو چھوڑ دیں, اور ہر چھوٹی موٹی بات میں مداخلت کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اکثر جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ اسی ایک وجہ یہ ہے کہ غیر ضروری مداخلت, چاہے لڑکی کی والدین ہوں یا لڑکے کے والدین ہوں, ان کی طرف سے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں شریعت نے جب ان کو آزاد رکھا ہے نکاح کے بعد, تو پھر یہ آزادی نہ چھینیں ان سے, اور ان کو یہ حق دیں, وہ زندگی گزارنے کا اپنا حق جو ہے رائٹ ہے ان کا. اور بلکہ میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا, کہ جن بچوں کو لڑکی لڑکے کو شادی کے بعد, ویسے تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. اگر آپ ان کو الگ کر دیں, وہ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں, تو اس میں میرے خیال پریشانی نہیں ہونی چاہیے والدین کو. صاحب جیسے بھی ڈاکٹر شازیہ نے بات کی کہ سب سے جو مین پرابلم ہے وہاں پر آتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے. ہاں, اور یہ ہمارے بڑوں کے ذہنوں میں بڑا ایک عجیب کنسیپٹ ہے کہ عزت شاید بڑے کی ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی بڑے کی ہے. بڑا اگر چھوٹے کی عزت نفس کو روز مجروح کرنا شروع کرے گا اور اس کو بلیم کرے گا اور اس کو کمتر دکھانے کی کوشش کرے گا, تو وہ ریٹ تو کرے گا نا, بالکل ایسے وہ ریٹ کرے گا. انس صاحب آپ سے ایک یہ پوچھنا چاہیں گے کہ طلاق کے بعد ایک عورت کے لیے پاکستان میں جو آپ کا خرچہ ہوتا ہے, حق مہر ہوتا ہے, اور بچوں کی جو کسٹڈی ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیا ہماری کورٹس عورت کو اس کا حق مہر دلواتی ہیں اس کو؟ جی ہمارے پاکستان میں خواتین کے پاس لیگل رائٹس موجود ہیں. ہمارے کافی تو یہ بھی ہیں کہ جو کہ اویئر بھی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. تو جب یہ کورٹ کا جب کورٹ کے پاس اپلیکیشن فائل کرتی ہیں, تو اس میں جو حق مہر نہیں ان کو ریسیو ہوا ہوتا وہ بھی کورٹ ان کو لے کے دے سکتی ہے. پھر کورٹ ان کو مینٹیننس بھی پرووائڈ کرتی ہے جو کہ ڈیورنگ عدت پیریڈ ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ کسٹڈی کا بھی میٹر آ جاتا ہے. چائلڈ کسٹڈی بیسیکلی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بچے کا ویلفیئر کس کے ساتھ ہے, یا تو والد کے ساتھ ہے یا والدہ کے ساتھ ہے. لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو خاتون ہوتی ہے یا جو عورت ہوتی ہے زیادہ تر کسٹڈی اسی کے پاس جاتی ہے. لیکن پھر اسٹل یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اس میں 1-2 سال لگ جاتے ہیں. یعنی کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ جس کے پاس بھی, بچے کی ویلفیئر کس کے پاس ہوگی, ماں کے پاس ہے یا باپ کے پاس ہے؟ جی بالکل. نہیں, اس میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ کر دوں, میں ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لڑکا ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ 2 سال تک تو ماں کے پاس رہے, چونکہ ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے اس نے 2 سال تک, اور لڑکی ہے تو پھر وہ 7 سال تک اس کو والدہ کے ساتھ ہی. نہیں علام صاحب, ایسے آپ آگے بات کر رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک عورت نے کورٹ میں خلا کا دعویٰ کر دیا کہ میرا میاں نشہ کرتا ہے, جی اور گھر کی آدھی چیزیں بیچ چکا ہے, صحیح ہے, تو وہ چاہے بچہ پھر 2 سال کا رہے یا 7 سال کا ہو جائے, کورٹ کیسے ڈیسائیڈ کرے گی کہ ایک بچے کو اس کے باپ کے پاس حوالے کر دیا جائے؟ ہاں نہیں وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا, وہ اس والے سے بات کر رہے ہیں کہ کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی ویلفیئر اب کس کے پاس ہے. بالکل, اس کی بہتر تربیت کہاں ہوگی, اس کی یہ ماں میں ایسی کوئی پرابلم ہے کہ وہ بچے کو سپورٹ نہیں کر سکتی, بچے کو لے کے نہیں چل سکتی, تو وہ پھر کورٹ یہ نہیں دیکھتی کہ بچے کی عمر کتنی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ بچے کو ہم نے کسٹڈی کس کو دینی ہے. فیملی کاؤنسلنگ کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کے ایکسپیرینسز میں وہ یہ چیز آئی ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہوتا ہے اور فیملی کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں تو ان سے کچھ ان کی ہیلپ ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی 100% ڈاکٹر صاحب, اس کو ہم کاؤنسلنگ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم سائیکو تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم ماہر نفسیات کے مشورے اور ایڈوائزز بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کسی ماہر نفسیات کے پاس, جب سائیکولوجسٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو ایک سیف ماحول فراہم کرتے ہیں. وہاں پہ وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, وہ بغیر لڑے, بغیر بحث کیے وہ اس ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے اپنے ایشوز کہاں تھے, خامیاں اس کے اندر تھی, خامیاں اس چیز کے اندر تھی, برائیاں کس میں تھیں, اور اپنے اس کو کیسے سبسائڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ہاں ان کے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا ہوتی ہے, یہ کاؤنسلنگ میں سکھایا جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کریں گے, یہ ان کو سکھایا جاتا ہے تھیراپی کے اندر. اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ بیسکلی یہ بتاتی ہے کہ آپ پیار محبت سے بھی چیزوں کو نپٹا سکتے ہیں بجائے لڑائی کرنے کے. تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت رول پلے کرتی ہے. انس صاحب سے ایک کویسچن یہ ہے کہ فرض کریں ایک عورت کے ساتھ واقعی زیادتی ہوتی ہے اور وہ تشدد کا نشانہ بنتی ہے, زیادتی کا نشانہ بنتی ہے, تو وہ اب کورٹ جانا چاہتی ہے, وہ خلا لینا چاہتی ہے, اور واقعی وہ اس والے سے مظلوم ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کورٹ جانے کے لیے,
تو وکیل تو بہت لمبی لمبی فیسیں مانگتے ہیں, تو کیا وکلاء نے کوئی ایسا بھی فورم بنایا ہوا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کی ہیلپ کی جا سکے؟ اس طرح کا ایسا کوئی فورم موجود نہیں ہے, لیکن اس طرح کے وکیل ضرور موجود ہیں جو کائنڈ ہارٹیڈ ہیں. جیسے کہ اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو میرے پاس بھی کچھ ایسے کیسز ہیں, اگر فیملی کیسز بھی آئے تھے, کچھ کرمنل کیسز بھی آئے تھے, جو کہ واقعی جو کلائنٹ تھا وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا تھا, تو اس کو میں نے ایز اے پرو بونو ڈیل کیا. اس کا کیا فائدہ ہوا کہ میرا کلائنٹ سے بھی ایک اچھا رشتہ بن گیا, کلائنٹ نے مجھے کیسز بھی ریفر کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ان چیزوں سے. تو یہ وکیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ایسی ایسوسیشنز بنانی بھی چاہیے جو پرو بونو کیسز کو ڈیل کیا کریں. علامہ صاحب, آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, وہ بچی جو ہوتی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے, اور لڑکا وہ جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا انڈرسٹینڈنگ, کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دین کے حوالے سے اس میں رہنمائی کرے نا کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں, انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ تو میرے خیال میں بہانہ ہی ہے, انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہوتی ہے. اور جیسے ڈاکٹر شازیہ صاحبہ نے کہا کہ تھوڑا سا ان بچوں کو ہمیں سکھانا بھی پڑے گا کہ بھائی شادی ہے کیا. یہ صرف کوئی جنسی تسکین کا نام نہیں ہے. شادی ایک پاکیزہ خاندان کی بنیاد کی تشکیل ہے. آپ کل کو معاشرے کو کیسی آپ نسل دے کے جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے مل کے سوچنا بھی ہے, پلاننگ بھی کرنی ہے. اور پھر جب آپ نے ایک زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے پھر بنیادی طور پہ آپ درگزر کرنا سیکھیں, معاف کرنا سیکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برداشت ہو, صبر ہو. جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شازیہ صاحب سے ایک نفسیاتی مسائل میں یہ ہے کہ ماں کا پیار 100% بیٹے سے ہوتا ہے شادی سے پہلے, اور شادی کے بعد نفسیاتی طور پہ وہ اس کا پیار میں کمی آ جاتی ہے. کمی اس طرح آتی ہے کہ ماں سے 2000 دا سوٹ لے آتا ہے تو بیگم سے 5000 کا لے آتا ہے. تو اس ایسے حالات میں جو مطلب یہ ہے نا, مرد کا کام یہ ہے کہ وہ بیلنس رکھے, پھر گھر بنتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں ماؤں کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گی, اپنی بیٹیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں. اس لیے کہ مین رول ان کا ہوتا ہے. عورت تو غصے میں آتی ہے تو سب سے پہلے کہتی ہے مجھے طلاق دو. ٹھیک ہے, یہ آدمی ہے جو اس کو ایموشنلی کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں بھی کیسی بات کر رہی ہو. عورت ہر تیسرے دن یہ ڈیمانڈ کر دے مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. یہ میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں. اب جو یہ صاحب بات کر رہے ہیں, یہ ساس اور بہو کی طرف آ جاتے ہیں. جو ساس ہے نا, شادی کے بعد وہ بیٹے پر اپنا اختیار چھوڑنا نہیں چاہتی. وہ کہتی ہے کہ یہ ابھی تک میری ملکیت ہے, جس کو ہم پوزیسونیس کہتے ہیں. اچھا, اور بہو کیا چاہتی ہے؟ وہ آزادی چاہتی ہے, وہ ایکسیپٹنس چاہتی ہے, وہ عزت چاہتی ہے اس گھر میں جدھر وہ آئی ہے. اب میرا مشورہ یہاں پہ ہے کہ ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو آزادی دے, اس کو ایکسیپٹ کرے, اور اس کو گھر میں اس کو ایکسیپٹنس دے تاکہ یہ والے ایشوز ہی نہ آئیں. اس نے اپنا ٹائم گزار لیا, اب ان کا ٹائم ہے. اس کے بعد بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کا جو تجربہ ہے ساری زندگی کا, اور اس کا جو مقام ہے اس کو دے, اور عزت بھی کرے, اور ساتھ میں اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. جو بات بری لگے وہ اپنی ساس کو ہی بتائے بجائے اپنی ماں کو بتانے کے یا اپنی بہنوں کو بتانے کے, تو شاید مسئلہ پرابلم زیادہ نہ بڑھے. ڈاکٹر شازیہ آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انس آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, بات کر رہے تھے طلاق کے حوالے سے. طلاق دو افراد کے درمیان صرف علیحدگی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کا اثر بچوں اور خاندانوں کے نفاق تک جاتا ہے, اور بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے. صبر, برداشت, نفسیاتی مدد اور دینی تعلیمات سے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. ہمیں مثبت سوچ سے ایک اچھا خاندان نہیں بلکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اتوار. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.